हेलो हाय नमस्कार जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इब्ने हवा और आप देख रहे हैं इब्ने हवा रिएक्ट्स। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग और आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारी खूबसूरत बिल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मक्का में है। मक्का क्लॉक टावर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो दुनिया की चौथे नंबर पर बड़ी इमारत है जिसमें क्लॉक लगा हुआ है, वो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और रात के वक्त उसका मंजर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें इस वीडियो में सुनते हैं और बाद में इसके बारे में बात करते हैं। मक्का रॉयल क्लॉक टावर, जिस पर लगा है दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और गोल्ड प्लेटेड क्रिसेंट। जब इस टावर की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो सऊदी किंग की फरमाइश थी कि टावर के टॉप पर शीशे का एक ऐसा फसाद लगाया जाए जो दूर से देखने पर एक बहुत बड़े हीरे की तरह लगे, और इस हीरे के ऊपर होगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसेंट, वो भी 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड। अब ये काम दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती थी, मशहूर जर्मन कंपनी रीवा GmbH। पर यहाँ पर हीरे जैसे फसाद को बनाना या फिर क्रिसेंट पर सोने की लेयर चढ़ाने से भी एक बड़ा मसला था। वो ये कि रीवा कंपनी के इंजीनियर्स और उसका मालिक नॉन मुस्लिम थे, और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मक्का में एंट्री सिर्फ मुस्लिम्स को ही दी जाती है। रीवा कंपनी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट ले तो लिया था, पर साइट पर फिजिकली काम करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट का सख्त कानून है कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही एंट्री दी जाएगी। इस मसले का आखिर क्या हल निकाला गया? मक्का रॉयल क्लॉक टावर पे लगा दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और 2 पैसेंजर बस जितना वजनी क्रिसेंट 600 मीटर की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, वो भी एक ऐसी जगह के ऊपर जहां नीचे हर वक्त लाखों लोग होते हैं। ये हिस्ट्री में शायद पहली और आखिरी ऐसी बिल्डिंग थी जिसका आर्किटेक्ट आखिर तक भी बिल्डिंग को करीब से नहीं देख पाया। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, मक्का रॉयल क्लॉक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है। 601 मीटर की ऊंचाई को छूने वाला ये टावर किसी इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं है। इसकी पहचान इस पर लगी दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक से होती है, जो हर साइड से 43 मीटर्स बड़ी है। और एरिया की बात की जाए तो सिर्फ एक साइड की क्लॉक 16,000 स्क्वायर फीट पर फैली हुई है, यानी सिर्फ एक क्लॉक 500 गज के 3.5 प्लॉट्स जितनी बड़ी है। 16 अरब डॉलर्स की लागत से तैयार किया गया मक्का रॉयल क्लॉक टावर आज तक दुनिया में जितने भी स्काई स्क्रैपर्स बने हैं उनमें सबसे ज्यादा महंगा है। ये दुनिया की वाहिद ऐसी बिल्डिंग है जहां इंसानों का बसाया हुआ सबसे ऊंचा फ्लोर इस क्रिसेंट के अंदर मौजूद है। वैसे तो आज ये दुनिया की चौथी ऊंची बिल्डिंग है, पर जिस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ उस वक्त ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाली थी। पर जब इसकी 600 मीटर की ऊंचाई का प्लान लीक हुआ तो दुबई ने बुर्ज खलीफा की हाइट को मजीद बढ़ा करके रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये टावर कॉम्प्लेक्स के 7 स्काई स्क्रैपर्स होटल्स में से एक है, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम से सिर्फ 300 मीटर के फासले पर बनाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2002 से पहले इसी जगह पर अजियाद का किला हुआ करता था। ये किला ऑटोमन एम्पायर के दौर में ईयर 1780 में काबा की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। मक्का सऊदी अरब का एक मुकद्दस शहर है जहां पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान हज करने आते हैं, लेकिन हज के महीने के अलावा भी मस्जिद अल हरम में 24 घंटे भीड़ का समा होता है। रिलीजियस टूरिज्म सऊदी अरब की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया है, जो हर गुजरते साल सरकारी खजाने में 12 अरब डॉलर्स का इजाफा करता है। यही वजह है कि मक्का शहर में सबसे ज्यादा होटल रूम्स पाए जाते हैं, 2,50,000 के करीब। 1,54,000 रूम्स के साथ दुबई का दूसरा नंबर, जबकि लॉस वेगस का 1,51,000 रूम्स के साथ तीसरा नंबर है। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए और ज़ायरीन की मुश्किलात को कम करने के लिए किंग अब्दुल अजीज़ ने अजियाद के किले को ख़त्म करके यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनाने का इरादा किया।
2002 میں قلعے کو گرایا گیا اور جس پہاڑ پر یہ قلعہ کھڑا تھا اس کو بھی لیول کیا گیا۔ اس کمپلیکس میں ٹوٹل 7 اسکائی اسکریپرز ہیں جن کا مقصد پہلے صرف ہوٹل رومز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا تھا، پر بعد میں یہ سوچا گیا کہ ان میں سے ایک ٹاور صرف ہوٹل ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا کہ کیوں نہ ایک ٹاور کو اتنا اونچا کیا جائے کہ یہ مسجد کے مینار کے طور پہ بھی کام کرے۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ پہلے جب اس ٹاور کی اونچائی صرف 450 میٹر پلان کی گئی تھی، اس وقت انجینئرز نے اس کی فاؤنڈیشن بھی اسی حساب سے بنائی تھی، اور جب 450 میٹر کا اسٹرکچر کھڑا ہو گیا بعد میں اسے 600 میٹر تک لے کے جانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اگر اسی فاؤنڈیشن پر مزید لوڈ ڈالا گیا تو یہ خطرے کو دعوت دینے جیسا ہوگا۔ ابھی اس مسئلے کو سلجھانے پر غور ہو ہی رہا تھا کہ سعودی کنگ عبدالعزیز کی طرف سے ایک اور فرمائش آ گئی۔ وہ اسے صرف مینار نہیں بلکہ اس پر دنیا کا سب سے بڑا گھڑیال بھی لگانا چاہتے تھے، جس کے اوپر ہوگا ایک بہت بڑا ہیرا اور سب سے ٹاپ پر ایک گولڈ پلیٹڈ کریسنٹ۔ ان ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے انجینئرز کو ٹاور کی فاؤنڈیشن پر دوبارہ نظر دوڑانی پڑی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اوپر کے 150 میٹر کے حصے کا وزن 36,000 ٹن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کیلکولیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے انجینئرز اور ڈیزائنرز کو 150 میٹر اونچا لائٹ ویٹ اسٹیل اسٹرکچر ڈیزائن کرنا تھا جو مضبوطی میں کانکریٹ سے کم نہ ہو، جس کو بعد میں کانکریٹ ٹاور کے اوپر رکھا جائے گا۔ یہ اسٹرکچر ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ یہ اپنا سارا لوڈ کانکریٹ ٹاور کے اوپر برابر ڈسٹریبیوٹ کرے گا، اور پھر اس اسٹرکچر کے ارد گرد دنیا کا سب سے بڑا گھڑیال اور کریسنٹ لگایا جائے گا۔ یہ اسٹیل اسٹرکچر بے شک کلاک ٹاور کی اونچائی کو 600 میٹر تک تو لے جائے گا، لیکن اس کو ہلکے سے ہلکا رکھنے کے لیے اسٹرکچر کے اندر جو فلورز بنائے گئے وہ نارمل فلور ہائٹ کے مقابلے میں زیادہ اونچے بنائے گئے، اور فلورز کا سینٹر بیچ سے ہالو رکھا گیا۔ اس طریقے سے اس میں اسٹیل کی کوانٹٹی کم لگی اور ایسے اس کا ویٹ بھی کم ہوا۔ کلاک ٹاور کے اندر اس ہالو جگہ میں آج آرٹ ورک لٹکا ہوا دیکھا جاتا ہے، پر اصل میں یہ ہالو فلورز بلڈنگ کا وزن کم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اسٹرکچر بنانے کے بعد اب باری تھی اس پر دنیا کی سب سے بڑی گھڑی بنانے کی۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے جرمنی کی پیرٹ نامی کمپنی کو سلیکٹ کیا گیا، جن کو اس کام میں 165 سالوں کا ایکسپیرینس تھا۔ 450 میٹر کی اونچائی پر دنیا کی سب سے بڑی کلاک بنانا اور اسے آپریٹ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس گھڑی کے کانٹے کتنے بڑے ہوں گے، تیز ہوا میں ان کو کیسے بچانا ہوگا، اور اتنی اونچائی پر یہ کلاک کام کیسے کرے گی، یہ وہ سب باتیں تھیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری تھا۔ ان سب میں سب سے بڑا چیلنج اس گھڑیال کے کانٹے تھے۔ ان کو ایسے ڈیزائن کرنا تھا کہ یہ تیز ہوا میں اکھڑ نہ پائیں۔ اس گھڑیال کا بڑا کانٹا 23 میٹرز جبکہ چھوٹا کانٹا 17 میٹر لمبا رکھنا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ بڑے کانٹے کو اگر سیدھا کھڑا کیا جائے تو یہ اونچائی میں 5 اسٹوری بلڈنگ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ 600 میٹر کی اونچائی پر ہوائیں 200 کلومیٹرز پر آور سے بھی زیادہ تیز چل سکتی ہیں، جو اس کانٹے کو بڑی آسانی سے اکھاڑ سکتی ہیں، اور اوپر سے ٹاور کی چاروں سائڈز پہ الگ الگ گھڑیال ہوں گے جو اس خطرے کو اور بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ سوچا گیا کہ ان جائنٹ کانٹوں کی ٹپ کو ایک پٹری نما رنگ سے کنیکٹ کیا جائے گا، لیکن کیونکہ اس ریلنگ میں موونگ پارٹس بہت زیادہ ہوں گے تو یہ خطرہ بھی ظاہر کیا گیا کہ یہ کلاک کی مینٹیننس کو بڑھا دیں گے۔ آخرکار گھڑیال کے کانٹوں کو اسپیشل کاربن فائبر مٹیریل سے بنانے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ کاربن فائبر ایک لائٹ ویٹ مٹیریل ہے لیکن یہ اسٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسٹیل کی کمپریشن اسٹرینتھ یعنی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ پریشر پڑنے پر مڑ سکتا ہے، لیکن کاربن فائبر پریشر پڑنے پر مڑتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیل میں زنگ لگنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، جبکہ کاربن فائبر پوری طرح سے رسٹ پروف رہتا ہے۔ مکہ کلاک ٹاور کے لیے 4 نہیں بلکہ 5 کانٹوں کے سیٹ بنوائے گئے، ایک اسپیئر میں بھی بنوا کر رکھا گیا۔ ایک ٹریلر میں صرف ایک کانٹا لاد کر اسے مکہ کلاک ٹاور تک پہنچایا گیا۔
یہ کانٹے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے اندر آسانی سے چلا بھی جا سکتا ہے۔ کلاک ٹاور کے چاروں گھڑیال کو چلانے کے لیے الگ الگ موٹر ہے جسے کلاک ڈرائیو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک ایکسٹرا کلاک ڈرائیو پہلے سے کلاک ٹاور میں انسٹال کی گئی ہے تاکہ کبھی خرابی کی صورت میں فوراً ریپلیس کیا جا سکے۔ اس گھڑیال میں ایک مینٹیننس سوئچ بھی لگایا گیا ہے جسے دباتے ہی کانٹے بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں اور مینٹیننس ورکرز اس کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس گھڑیال کی رنگت کو سلیکٹ کرنے کے لیے بھی کافی ساری ریسرچ کی گئی۔ پہلے فیصلہ کیا گیا کہ اسے کالا اور سفید رنگ دیا جائے گا، لیکن کئی ایکسپیریمنٹس کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ دن کے وقت تو ٹائم صحیح نظر آ رہا ہے، پر رات کے وقت وائٹ LED لائٹس آنکھوں میں شارپ امیج نہیں بنا رہی۔ مختلف رنگوں کو چینج کرنے کے بعد آخر کار گرین کلر کی LED لائٹس سلیکٹ کی گئی۔ اب رات کے وقت بھی 8 کلومیٹر دور سے دیکھنے پر بھی ٹائم صحیح سے نظر آنے لگا۔ اس کلاک ٹاور پر حیرت انگیز طور پہ ٹوٹل 20 لاکھ LED لائٹس لگی ہیں۔ ہر ایک LED ایک دوسرے سے 4 انچ کے فاصلے پر لگی ہے، جو دیکھنے والے کو ایک ہی بہت بڑی لائٹ کے طور پہ نظر آتی ہے۔ ان 20 لاکھ LEDs کو بھی اسپیشلی مکہ کے گرم موسم کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا، جس میں 1 سال سے بھی زیادہ کا وقت لگا۔ اب باری تھی مکہ کلاک ٹاور کے سب سے مشکل پر خوبصورت پارٹ کو بنانے کی۔ بلڈنگ کے ٹاپ پر ایک کریسنٹ لگانا تھا جو ٹاور کی ہائٹ کو 600 میٹر تک پہنچانے کے لیے سب سے اہم تھا۔ یہ کریسنٹ 75 فیٹ اونچا اور اتنا ہی زیادہ چوڑا بھی ہے۔ لائٹ ویٹ رکھنے کے لیے اسے فائبر گلاس اور کاربن فائبر کو مکس کر کے بنایا گیا، پر پھر بھی اس کا ٹوٹل وزن 35 ٹن کے قریب ہے۔ کریسنٹ اور گھڑیال کے اوپر ہیرے جیسے فساد کو بنانے کی ذمہ داری جرمن کمپنی ریوا کو دی گئی۔ اوپر کے 150 میٹر کی فنیشنگ کا کام اسی کمپنی کو کرنا تھا، اور یہ کام ایسا ہے جس کے لیے جرمن انجینئرز کا مکہ کی ہولی سٹی میں آنا بہت ضروری تھا، پر کیونکہ مکہ میں صرف مسلمز کو ہی انٹری دی جاتی ہے، اسی لیے کچھ انجینئرز اور ریوا کے مالک کو صرف مکہ رائل کلاک ٹاور پر کام کرنے کے لیے اپنا ریلیجن بدل کر مسلمان ہونا پڑا۔ جی ہاں، دنیا کی سب سے بڑی کلاک بنانے کے لیے بھی جو انجینئرز اپنا ریلیجن چینج نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے دبئی میں رہ کر گھڑیال کو بنایا اور پھر بعد میں اسے مکہ ٹرانسپورٹ کیا۔ سب سے خاص بات یہ کہ کریسنٹ کے کونے کونے پر سونے کی لیئر چڑھی ہوگی۔ اگر تو یہ کریسنٹ پورا 1 پیس میں بنایا گیا تو پھر اسے ٹاپ تک پہنچانا اور پھر وہاں انسٹال کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوگا، کیونکہ بھیڑ اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے یہاں صرف ٹاور کرینز کام کر سکتی ہیں، پر وہ بھی اتنا زیادہ وزن ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتی۔ تبھی اسے الگ الگ پارٹس میں بنانے کا ارادہ کیا گیا۔ اس کریسنٹ پر گولڈ کی لیئر چڑھانے کے لیے قریب 10 کروڑ موزیک ٹائلز کے پیسز چپکائے گئے، جن پر سونے کی لیئر چڑھی ہوئی تھی۔ ہر ایک موزیک ٹائلز کو باریکی سے بنایا گیا اور پھر ان کو 2 بائی 2 سینٹی میٹرز کے بلاک میں کاٹا گیا۔ یہ پورا کریسنٹ بھی دبئی میں تیار کیا گیا اور پھر فائنل ٹچ دینے کے بعد اسے مکہ بھیجا گیا۔ کلاک کا ڈیمو ورژن بھی پہلے دبئی کی ایک لوکیشن پر انسٹال کیا گیا، کیونکہ جرمن کمپنی کے کچھ انجینئرز جنہوں نے اپنا ریلیجن چینج نہیں کیا تھا، وہ پہلے اسے انسٹال کر کے دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں کوئی خامی تو نہیں رہ گئی۔ سارے مسئلے فکس کرنے کے بعد ہی اسے مکہ تک پہنچایا گیا۔ 600 میٹر کی اونچائی پر کریسنٹ کی انسٹالیشن بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ اتنی زیادہ اونچائی پر ٹاور کرینز اتنا زیادہ لوڈ نہیں اٹھا سکتی۔ اس کریسنٹ کو 4 الگ الگ حصوں میں اوپر کھینچا گیا اور ایک حصے کا وزن قریب 4 ٹن تھا۔ یہ انجینئرز اور ورکرز کے لیے کافی خطرناک ٹاسک تھا، کیونکہ ایک تو ٹاور کرینز اتنی زیادہ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتی تھی۔ دوسرا، اگر اس پروسیس کے بیچ تیز ہوا چل پڑی تو پینڈولم افیکٹ کی وجہ سے 4 ٹن کا وزن ڈبل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ٹھیک اس وقت جب کریسنٹ کا ایک حصہ ہوا میں تھا، اچانک ہوا چل پڑی۔ آخر کار کچھ ورکرز نے اسے رسیوں سے پکڑ کر ہلنے سے روکا اور پھر اسے پوزیشن میں لا کر فکس کر دیا گیا۔ اس کریسنٹ میں ٹوٹل 3 فلورز ہیں، ایک آفس، ایک میٹنگ روم اور ایک مسجد۔
جو کہ مین میڈ اسٹرکچر پر دنیا کی سب سے اونچی مسجد ہے۔ آج یہ کرسنٹ مین میڈ اسٹرکچر پر انسانوں کا سب سے اونچا بسایا گیا فلور بھی ہے۔ برج خلیفہ کا سب سے اونچا آکوپائڈ فلور 585 میٹرز پہ ہے اور شنگھائی ٹاور کا 583 میٹرز۔ مکہ رائل کلاک ٹاور کی کنسٹرکشن 2002 میں شروع ہوئی اور 9 سال تک چلنے کے بعد 2011 میں کمپلیٹ ہوئی۔ اپنے پیک ٹائم میں اس پر 20,000 ورکرز ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ اس پورے کمپلیکس میں 11,116 رومز ہیں، جبکہ صرف کلاک ٹاور اکیلے میں 1,650 رومز۔ اس کلاک کا وقت ایٹامک کلاک سسٹم سے کنیکٹڈ ہے، جو اسے دنیا کی سب سے ایکوریٹ کلاکس میں شامل کرتا ہے۔ کلاک ٹاور رات کو 20 لاکھ LEDs سے روشن ہوتا ہے، جو 25 کلومیٹر دور تک بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ گنٹر شنیل جو کلاک ٹاور کے آرکیٹیکٹ تھے، جنہوں نے ساری بلڈنگ کو ڈیزائن کیا، وہ اسے کبھی بھی قریب سے نہیں دیکھ پائے۔ آخرکار جب ٹاور کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے مکہ کی ٹیریٹری کے باہر رہتے ہوئے دور سے ہی اس کو دیکھ کر واپس گاڑی موڑ لی۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا انٹرسٹنگ ویڈیو تھا ان کا۔ اس میں انہوں نے کلاک ٹاور کے بارے میں بہت کچھ بتایا کہ اس کی اونچائی بہت زیادہ ہے، جو کہ دنیا کے چوتھے نمبر پر بڑی عمارت ہے، اونچی بڑی عمارت ہے، اور اس میں 1600 کمرے ہیں، اور اس میں مسجد اور آفس بھی ہے۔ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی، آج سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی مجھے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تو خوبصورت تو ہے ہی ہے، لیکن رات کے وقت تو بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ بلب لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ملیں گے بہت جلد ایک نئی بہت خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک خیال رکھیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، زندہ باد رہیں۔ شب بخیر، شبھ راتری، اللہ حافظ۔